اب आ जाए इस्लामी बहनों की तरफ, तो ज़ाहिर है उनके साथ कई मामला जुड़े हुए हैं, खुसूसन उनके जो पीरियड्स के दिन हैं, मखसूस अयाम, उसमें वो रोज़ा नहीं रख सकती। सही मुस्लिम में हदीस है, आयशा कहती हैं कि नबी इस्लाम हमें रमज़ान शरीफ या गैर रमज़ान शरीफ दोनों एतबार से उन्होंने कहा कि हैज़ की हालत में छोड़े हुए रोज़ों के कफारे का हुक्म दिया करते थे, लेकिन नमाज के कफारे का हुक्म नहीं देते थे। यानी नमाजें तो आपने नहीं पढ़नी, लेकिन रोजे जो छूटेंगे वो बाद में पूरे करने हैं। बाकी जो बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतें हैं उनको इजाजत दी है। अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा में हदीस है कि नबी इस्लाम ने जो प्रेग्नेंट औरत है, जो उम्मीद से है, और जो औरत दूध पिला रही है, इन दोनों को रमजान के महीने के रोजे मुअख्खर करने की इजाजत दी है कि वो बाद में रख लें। बेशक सर्दियों में जाके आप रख लें, जैसे कि अब गर्मियों के दरमियान में रोजे ऑलमोस्ट उतनी गर्मियां भी नहीं है। लेकिन अगर कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन होती है कि पहले प्रेग्नेंट थी, फिर दूध पिलाती रही, फिर प्रेग्नेंट होगी, इस तरह होता है अमूमन, इस तरह सिलसिला चलता रहता है 8-10 साल तक, तो 8-10 साल तक तो फिर इतने रोजे जमा हो जाए तो फिर जाहिर है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, तो फिर ऐसी इस्लामी बहनें हर रोजे के बदले एक सदका फित्र दे दें। जो सही बुखारी में है कि अनस इब्न मालिक जब बूढ़े हो गए थे तो वो हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को गोश्त के साथ खाना खिलाया करते थे, बेहतरीन खाना जो होता है। तो 30 रोजों के बदले आप हर रोजे के बदले एक, जो आपके उधर का खाने का जो रेट बनता है एक वक्त के खाने का, वो आप फिदिया कर दें। रोजे रखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग रोजे रख सकते हैं उनको फिर फिदिया करने की इजाजत नहीं है। इस तरीके से जो लोग शुगर के परमानेंट मरीज हैं और उन्हें इंसुलिन लगानी पड़ती है, या और बीमारियां जिसमें उनको दवाई लेनी पड़ती है, उनके ऊपर रोजे फर्ज नहीं है, वो फिदिया दे लेंगे, क्योंकि वो परमानेंट डिसऑर्डर है ना उनके अंदर। सिर्फ वो बीमार, कुरान में है कि रोजे को मौखर करेगा मुसाफिर और बीमार, जिस मुसाफिर का सफर खत्म हो जाएगा और जो बीमार ठीक हो जाएगा, जिसे ठीक होने की उम्मीद ही नहीं है। जैसे यंग एज में लोग शुगर के मरीज हैं, अब उनको तो उम्मीद नहीं है ठीक होने की, वो रोजा नहीं अपना चला सकते, इंसुलिन उन्हें लगानी पड़ती है। तो ठीक है, वो फिर अपने उस मामले को उस तरीके से लेके चलें। और अगर वो रोजा रखना चाहते हैं तो बाज़ उलमा ने ये भी फतवा दिया कि अब इंसुलिन चूंकि मैदे में तो नहीं टपकाई जाती, अब टीके का मसला जो है तो इख्तलाफी ज़ाहिर इज्तिहादी मसला है, वो फिर बेचारे शुगर के मरीज गिल्ट फील करते हैं, तो उनके लिए फिर बेहतर ये है कि रोजा रख लें वो। इसी तरीके से जो लोग दमे के मरीज हैं, इनहेलर यूज करना पड़ता है, कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन है, वो रोजा रख लें, इनहेलर भी यूज कर लें। अब इसकी बुनियाद पे कोई सिगरेट नहीं यूज कर सकते, ये तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट, और इंसुलिन भी वो यूज कर लें, लेकिन फिर इसमें एहतियात ये है कि हर रोजे का एक फिदिया भी दे दें, ताकि कोई वहम बाकी ना रहे, क्योंकि ये मसला नसे कती से नहीं है, इज्तिहादी है, और इज्तिहादी मसले में डर तो लगा रहता है इस एतबार से। बाकी सही बुखारी में तालीकन रवायतें मौजूद हैं, पूरी इसनाद मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर मौजूद है कि आंख में सुरमा लगाने से रोजा नहीं टूटता, इसी तरीके से कान में पानी चले जाने से रोजा नहीं टूटता, इसी तरीके से सर में तेल लगाने से रोजा नहीं टूटता, मिसवाक तो सुन्नत है, सही बुखारी में है, नबी इस्लाम किया करते थे रोजे की आदत में। टूथपेस्ट भी अगर कोई कर लेता रोजा उसका टूटेगा नहीं, क्योंकि हलक से नीचे तो उसने जायका नहीं गुजारा, लेकिन बेहतर है सिर्फ ब्रश ही कर ले, या सारी खत्म होने से पहले पहले आप टूथब्रश कर लें, तो आप उस वाम से भी निकल जाएंगे, आप पेस्ट इस्तेमाल कर लें। बल ये वो आसानियां हैं। अब दवाई आंख में टपकाना, उसके बारे में हनफियों का तो ये मौक़िफ़ है कि रोजा टूट जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं वो गले तक पहुंच जाता है। पर ये चूंकि इज्तिहादी मसला है, बेहतर ये कि आप उससे बचें। अब मैं रेगुलरली ड्रॉप्स यूज करता हूँ, क्योंकि आशोब चश्म हुआ था 2016 में, उसके इफेक्ट्स भी खत्म नहीं हुए। अल्लाह का शुक्र है, लोग तो अंधे भी हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने शुक्र है बिनाई रखी है, लेकिन ये चीज एक अटैच कर दी है, तो मैं ड्रॉप्स यूज करता हूँ एक लुब्रिकेशन के तौर पर, लेकिन रमजान शरीफ में मैं यूज नहीं करता। हाँ, आंख में पानी डालें तो कोई नहीं, रोजा टूटेगा, गुस्ल करने से नहीं टूटेगा, कपड़ों को गीला करने से नहीं टूटेगा, कुल्ली करने से नहीं टूटेगा। और बाद लोग कुल्ली करने के बाद थूक ही फेंकते रहते हैं, उनकी तसल्ली बस एक दफा थूक फेंक दिए काफी है, बाकी जो तरी अंदर रह गई या उसकी ठंडक महसूस कर रहे हैं, उसकी वजह से रोजा नहीं टूटता। इसी तरीके से बाद लोग ये भी पूछ लेते हैं कै आने से, वो अबू दाऊद में हदीस है कि जो जानबूझ के क्या करता है उसका रोजा टूटेगा, क्योंकि फिर वो रोजा निभा नहीं सकता। लेकिन जिसको खुद ब खुद क्या आ गई है तो वो डिसीजन कर ले, उसका रोजा नहीं टूटेगा।
اگر وہ نبھا سکتا ہے تو کرے. اس طریقے سے خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. ابن عباس کا ایک قول صحیح بخاری میں سب کو کور کرتا ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے, نکالنے سے نہیں. اب خون تو نکالا جاتا ہے نا, روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں, روزے کی حالت میں پچھنے بھی لگوائے, یعنی کپنگ کروائی ہے, جامع جسے کہتے ہیں, اور بعض دفعہ افطار بھی کر لیا گیا ہے صحابہ کرام کی طرف سے. پھر انس بن مالک نے کلیئر کیا, صحیح بخاری میں بھی, ابو داؤد میں, سنن درمی میں, دارمی کے اندر بھی موجود ہے کہ اگر کوئی روزہ نبھا سکتا ہے اس کمزوری کے بعد, کیونکہ بعض اوقات خون دینے کے بعد آپ کو لیکوڈ لینا پڑ جاتا ہے, ادروائز بڑا مشکل ہو جاتا ہے, تو وہ نبھا لے. جو نہیں نبھا سکتا وہ افطار کر لے. اس طریقے سے اگر کوئی لیٹ آنکھ کھلی ہے وہ 8 پیرا روزہ رکھ سکتا ہے, یعنی بغیر ساری کیے, تو ٹھیک ہے کنٹینیو کرے. اگر نہیں رکھ سکتا تو اس پہ روزہ کوئی نہیں, وہ پھر بعد میں روزے کی قضا کر لے, روزہ نہ رکھے. اسی طریقے سے کسی کو صبح کے وقت کیا آ گئی ہے تو اب پورا دن خالی پیٹ گزارنا اس کے لیے مشکل ہے, گزار سکتا ہے تو ٹھیک ہے. اور لیکن اکثر مشہور یہی ہے کہ جی کیا آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. کیا انگلی ڈال کے جان بوجھ کے کرے پھر روزہ ٹوٹتا ہے, ورنہ نہیں ٹوٹتا. ہمیں تو جب بھی کبھی ایسے کیا آئی ہے تو ہم نے تو روزہ نبھایا ہے. ہاں البتہ پیریڈز اگر آ گئے عورت کو, چاہے وہ 1 منٹ پہلے بھی آئے, اس کا وہ روزہ ختم ہو گیا, وہ ایک مسئلہ ڈفرنٹ ہے. اس طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات حالت جنابت میں روزہ رکھ لیتے تھے, اور ختم سحری کے بعد فجر کا وقت جب داخل ہو جاتا تھا اس وقت غسل اتارتے تھے. اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی شخص محتلم ہے یا کسی اور وجہ سے اس پہ غسل فرض ہے, تو وہ بےچارے ہمارے بچے جو ہیں وہ غسل اتارنے کے چکر میں ان کی ساری رہ جاتی ہے. نہیں, تسلی سے آپ ساری کریں, کلی کرنے کے بعد فجر کا وقت داخل ہو جائے, کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے بعد آپ روزہ اپنا غسل اتار لیں, کوئی اس میں ایسا ایشو نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ بھی مشہور ہے کہ اگر کسی کو نائٹ فال ہو گیا احتلام تو روزہ ٹوٹ جائے گا. نہیں, روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیوں ٹوٹے گا روزہ؟ یہ اس نے خود سے تو نہیں ایسی حرکت کی ہے, روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اگر کوئی یعنی وہ دوسرے والا کام کر لیتا ہے, ہینڈ پریکٹس والا, تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اس میں اجتہاداً یہی کہا جاتا ہے کہ 1 روزے کی قضا اس کے بدلے دے گا. لیکن اگر کسی نے میاں بیوی نے ازدواجی تعلق کے ساتھ روزہ توڑ لیا تو وہ بخاری مسلم میں ہے کہ اس کو 60 روزے رکھنے ہوں گے مسلسل. اور اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اور اگر غریب ہے تو پھر وہ یعنی پہلے تو ہے کہ غلام آزاد کرے, وہ نہیں کر سکتا تو 60 روزے رکھ لے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا لے. یہ تو اس میں سے ایک کام اس کو کرنا پڑے گا. غریب آدمی ہے تو پھر ظاہر ہے روزے ہی رکھے وہ. اچھا, اس طرح یہ ہمارا جو مزدور طبقہ ہے ان میں سے اکثر لوگ روزہ نہیں رکھتے. ظاہر ہے روزہ رکھ کے مزدوری بہت کم لوگ کر سکتے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ کے ریلیٹیوز میں کوئی ہے تو اسے 1 مہینے کا راشن ڈلوا دیں, جتنی مزدوری بنتی ہے. آپ نے جو زکوٰۃ دینی اس کو دینا. زکوٰۃ اپنے ماں باپ اور اولاد کے علاوہ آپ ہر بندے کو دے سکتے ہیں. بہن بھائیوں کو دینا سب سے بہتر. اس طرح کے مزدوروں کو دیں تاکہ وہ رمضان کا مہینہ سکون سے گھر گزارے. آپ کو ڈبل ٹرپل روزوں کا ثواب ہوگا, کیونکہ ان بیچاروں نے تو دیہڑی دار مزدور ہیں, دیہڑی نہیں کریں گے تو روزہ بھی نہیں پھر رکھ سکتے. تو انہیں آپ راشن ڈلوا دیں, اتنا کر دیں کہ انہیں ضرورت نہ پڑے رمضان میں کرنے کی, ورنہ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے روزوں کو مینج کرنا. سفر میں روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں, وہ واضح قرآن حکیم میں ہے. بلکہ بخاری مسلم میں تو یہاں تک آیا کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سفر میں روزہ توڑنے کا کہہ دیا تھا. جو نہیں توڑا آپ نے فرمایا یہ نافرمان ہے, کیونکہ وہ جہاد کے لیے جاتے تھے. اور ایک سفر میں نبی علیہ السلام کے بعض صاحب نے روزہ رکھا ہوا تھا, بعض نے نہیں. تو جب افطاری کا وقت آیا تو جنہوں نے روزہ رکھا تھا انہوں نے ڈھالو کے گر گئے, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے ان کے لیے خیمہ لگایا, افطار کا بندوبست کیا. اور حضور نے فرمایا آج تو روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں سے بھی بازی لے گئے. تو اس طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی ایکسٹرا آرڈنری نیکی نہیں ہے. اجازت ہے, رکھ سکتے ہیں, لیکن وہ شخص جو نبھا سکتا ہے, جس کا سفر آسان ہے. میں تو ویسے الحمدللہ کبھی روزہ چھوڑا نہیں سفر میں. سفر آسان ہی ہے آج کل. ایئر کنڈیشن اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی ایئر کنڈیشن گاڑیاں اویلیبل ہیں اس پہ سفر کریں تو روزے کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا. کرتے سردیوں میں ایسے ہی نہیں ہوتا. لیکن رمضان شریف میں جو روزہ آپ رکھ لیں بعد میں پھر ایک مشکل ہو جاتی ہے پورے کرنا. پھر وہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی رمضان کے میرے اتنے روزے رہ گئے تو میں شوال کے روزوں کے ساتھ ایک ہی روزے میں نیت کر لوں.
ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شوال کے 6 روزے آپ کو الگ سے رکھتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، 5 کتابوں میں یہ حدیث ہے بخاری کو چھوڑ کے، کتب ستہ میں سے، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد اس نے اگر شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے. اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ فوراً رکھنے ہیں، نہ یہ شرط ہے کہ ایک فوراً رکھ لیں باقی بعد میں رکھ لیں، نہیں، شوال کے پورے مہینے میں جب آسانی ہو. ہم تو کوشش کرتے ہیں فوراً ہی رکھ لیں تاکہ وہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے، عید کے فوراً بعد روزے سٹارٹ کر لیں تاکہ یہ ثواب نہ مس کریں. دیکھیں آپ کو کتنی آسانی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر بندے کے اعتبار سے اللہ نے دین میں آسانی رکھی ہے. لوگ کہتے ہیں علم دین آئے تو دین پہ چلنا جو ہے نا وہ انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. نہیں، آسان ہو جاتا ہے میرے بھائی. آپ کو پتا چل گیا نمازیں آپ جمع کر سکتے ہیں، کتنی آسانی ہوگی صحیح مسلم کی احادیث کے تحت. آپ کو بخاری مسلم کی احادیث کے تحت پتا چل گیا کہ صرف فرض پڑھ لینا کافی ہے، سنتیں پڑھ لیں ثواب ہے، اگر نہ بھی پڑھیں صرف فرض پڑھ لیں تو کافی ہے. تو آسانی نہیں ہوئی. اسی طریقے سے نبی الاسلام کی بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے تو گویا ایسا ہے اس نے ہمیشہ کے روزے رکھ لیے. اور نبی الاسلام وہ 3 روزے ایام 20 کے رکھتے تھے جب چاند گول ہوتا تھا، 13، 14 اور 15 چاند کی. اب پورے مہینے میں آپ 3 روزے رکھیں، سال میں 36 روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے تو آپ پورے سال کے روزوں کا ثواب کمائیں گے. یا چلیں وہ ایک رمضان والا نکال دیں، باقی 11، 33 روزے رکھ کے. لیکن اس سے بھی آسان حضور نے بتایا شوال کے 6 روزے رکھ لو، پورے سال کے روزے. صحیح مسلم میں حدیث. جس طرح فجر سے اشراق تک نبی الاسلام کی سنت ہے بیٹھنا، لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ آپ فجر کے وقت جب گئے نماز کے لیے تو وہ مصلی پہ بیٹھی تھی، سیدہ جویریہ، واپس آئے تو وہ بیٹھی بھی تھی. نبی الاسلام فرمایا سورج کافی بلند ہو چکا تھا. آپ نے فرمایا تم اس وقت سے بیٹھی ہوئی ہو صبح سے، اور میں بس ابھی آنے کے بعد میں نے 4 کلمات 3 دفعہ ریپیٹ کی ہیں اور مجھے اس سے زیادہ ثواب ملا ہے جو تم فجر سے لے کر سورج بلند ہونے تک بیٹھی ہوئی ہو، چاشت کے وقت تک. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ 4 کلمات 3 دفعہ پڑھنے. سبحان اللہ وبحمدہ تو ایک ہو گیا، اس کے ساتھ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ ٹوٹل ایک وظیفہ بن گیا. اس کو آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کرنا. تو یہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے نا، جو مجھے یاد ہے میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو چیز مس کرتا ہوں نا وہ فجر سے لے کے اشراق تک مسجد میں بیٹھنا ہے. یہ میری زندگی کی سب سے بڑی انجوائمنٹ ہوتی تھی. اور میں اس وقت سوچا کرتا تھا، میں آپ کو آج سے آلموسٹ 7-8 سال پہلے کی بات، میں کہتا تھا میں اپنی زندگی میں اگر اللہ کے حضور نفلی عبادات میں سے کوئی عبادت قیامت دن پیش کر سکا نا، میں کہوں گا کہ یہ میری زندگی کی روٹین ہے، میں نے کبھی نہیں چھوڑی. اور اس وقت مجھے اس پہ اتنی خوشی محسوس ہوتی تھی. میں یہ آپ کو فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، اس کے تحت آپ کو بتا رہا ہوں. آپ سے کوئی اجر نہیں لینا میں نے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پہ پھر کیسی آزمائش آئی. تو میں اس وقت میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی پہ یہ وقت آنا ہے. میں بڑے بڑے یعنی آفس کے کاموں میں گیا، بلوچستان کے ریگستانی ایریوں میں وقت گزارا، ادھر بھی میری یہ روٹین ہوتی تھی کہ فجر سے اشراق تک میں اکیلا مجھے بیٹھنا پڑے نا مسجد میں بیٹھتا تھا. اور میں سمجھتا تھا یہ میری زندگی کی سب سے بڑی نیکی ہے نفلی نیکیوں میں جو میں اللہ کے حضور پیش کر سکتا ہوں، اور یہ کبھی چھوٹے گی نہیں. بڑا بڑا مشکل وقت آیا لیکن میں نے یہ روٹین کبھی نہیں چھوڑی. لیکن آج دیکھیں میرا خیال ہے 3 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، میں شاید ایک دفعہ بھی مسجد میں فجر سے اشراق تک نہیں بیٹھ سکتا. ایون فجر کی نماز بھی میں مسجد میں نہیں پڑھتا ہوں سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے. ایجنسیوں کی طرف سے مجھے تھریٹ تھی. تو میں سوچتا ہوں یار کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، آپ کے پاس ابھی رمضان شریف آپ بیٹھیں گے، رمضان کے علاوہ بھی. تو پھر ہمارے جیسے لوگ انہی وظائف سے ہی سہارا چلا لیتے ہیں نا. پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اس طرح کے آسان وظیفے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے رکھے ہیں. شوال کے 6 روزے رکھ لیے، پورے سال کے روزوں کا ثواب. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ پڑھ لیا تو اشراق تک بیٹھنے کا ثواب. اس طرح کی وظیفے ہمارے لیے رکھ دی ہیں تو آسانی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. میں نے یہ باتیں اس لیے بتائیں کہ انسان پہ مشکل وقت آتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اس سے پہلے کہ آپ کے گھٹنے جواب دے دیں، آپ کی کمر جواب دے جائے اور آپ خشوع خضوع سے سجدہ بھی نہ کر سکیں، ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے پوری زندگی سجدہ کر کے نماز پڑھی ہے اور اب کئی سالوں سے وہ کرسی پہ بیٹھ کے یا اشاروں سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان سے پوچھیں تو وہ کتنا مس کرتے ہیں سجدے کو. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں.
اور وہ کہتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ماتھا زمین پہ رکھیں، لیکن نہیں، صحت اجازت نہیں دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ آپ کی کمر جواب دے جائے، آپ کی جوانی کی طاقت ختم ہو جائے، یا کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن، کوئی ناگہانی آفت کی وجہ سے آپ معاملات سے دستبردار ہو جائیں اور پھر آپ تمنا ہی کرتے رہیں۔ وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب میرا بندہ بیمار ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کے جو عمل میں سستی آ گئی، ذرا بیماری کی وجہ سے نفلی باتیں تو زیادہ نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بتاؤ اگر میں اسے دوبارہ سے وہ صحت دوں، یا میرے اعتبار سے اگر میں دوبارہ سے اسے وہ حالات و واقعات دوں، تو کیا یہ اسی طریقے سے نیکیاں دوبارہ نہیں شروع کر دے گا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ کر دے گا۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو کتاب الجنائز میں مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں پھر اس کے نامہ اعمال میں وہی ثواب لکھو جو یہ صحت کے دنوں میں کیا کرتا تھا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے تسلی ہے کہ جو بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نماز صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پاتے اشاروں کی وجہ سے، انہیں وہی ثواب ملے گا، یا وہ نفلی روزے نہیں رکھ پاتے، انہیں ثواب اسی طریقے سے ملے گا جو صحت کے دنوں میں وہ کرتے تھے۔ لیکن یہ یاد رکھیں اگر صحت کے دنوں میں کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ بیمار ہونے کے بعد انسان تمنا کرتا رہے کہ کاش میں ایسا ہوتا، نہیں، پہلے کرتے رہے ہیں تو ہی ثواب ملے گا، ادروائز نہیں۔